बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं एडवोकेट वकास अली नकवी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल लीगल डिस्कशंस। हमेशा की तरह हमारी ये कोशिश होती है कि हम आपके सामने ऐसे कंटेंट्स रखें जिसमें आम लोगों को भी आगाही हासिल हो। और आज हम आप लोगों की बात करेंगे। अक्सर औक़ात हम ये देखते हैं कि आम लोगों का ये शिकवा रहता है कि जो हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है, जिस तरह का भी है, वो है तो राइज यहाँ पे, लेकिन उसके बावजूद लोगों का ये शिकवा रहता है कि हमारे साथ इंसाफ नहीं हुआ। इसकी सबसे बड़ी वजह क्या है, आज हम ये जानेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं क्रिमिनल प्रैक्टिस करने वाले, फौजदारी वकालत करने वाले नईम तरीन एडवोकेट साहब। आज हम इनसे ये जानेंगे कि रोज़ाना की बुनियाद पे एक्विटल्स भी होते हैं, कन्विक्शंस भी होती हैं, लेकिन ऐसी क्या वजह है कि लोगों के शिकवे बहरहाल अपनी जगह पे मौजूद हैं। तो ऐसी सबसे बड़ी वजह क्या है कि हम हकीकी मानों में इंसाफ तक नहीं पहुंच सकते। हमारे साथ मौजूद हैं नईम तरीन साहब। सबसे पहले तो सर आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। सर ये बताइए, आपने मेरा क्वेश्चन तो सुन लिया है, तो अब आप ये हमें बताएं कि लोगों का ये शिकवा क्यों रहता है, आप सबसे बड़ी वजह क्या समझते हैं? देखिए, पहले तो हमें ये देखना होगा कि इंसाफ के कितने पहलू हैं। ठीक है। एक तो इंसाफ को हम उस पहलू से देखते हैं जो अदालत के अंदर होता है, रिकॉर्ड के मुताबिक होता है, और फाइल पे मौजूद जो मटेरियल होता है, जो कलेक्ट करके भेजा जाता है पुलिस की तरफ से क्रिमिनल केस में, उसके मुताबिक होता है। और दूसरा पहलू ये होता है कि बाहर बैठा हुआ एक शहरी या जो जिसका केस होता है, जो पार्टी होती है, जो फरीक होता है, वो उसे जिस नज़र से देख रहा होता है। एग्जैक्टली। जब अदालत फ़ैसला देती है तो वो किसी पार्टी की ख्वाहिशात पे नहीं देती, वो किसी फरीक की ख्वाहिशात पे नहीं देती, बल्कि अदालत पाबंद होती है कि वो जो मटीरियल, जो शवाहिद और जो एविडेंस फ़ाइल की सूरत में कलेक्ट करके पुलिस ने या इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने जो तफ्तीश करके जो चालान की सूरत में अदालत के सामने जो कुछ भेज दिया है, उसके मुताबिक अदालत फ़ैसला करती है। उसमें जितनी एविडेंस होती है, उसमें जितने प्रूफ्स होते हैं, जितने सबूत होते हैं, और जितने कनेक्शन होते हैं, चाहे वो मुल्ज़िम को बरी करने के लिए होते हैं या उसे कन्विक्ट करने के लिए, सज़ा देने के लिए होते हैं, उनको सामने रखते हुए मुतलका कानून को नाफिज करते हुए उसकी रोशनी में अदालत कोई फ़ैसला सुनाती है। अदालत उस फैसले में किसी मुल्ज़िम को बरी भी कर देती है और कभी किसी मुल्ज़िम को सज़ा भी दे देती है। ठीक है। अब अदालत जो है वो दिलों के भेद भी नहीं जानती। अदालत जो है वो ज़ाहिर पे चलती है। दुनिया की अदालत, दुनिया का काजी और दुनिया का जो जज होता है, वो ज़ाहिर को देख के फ़ैसला करता है। इसीलिए एक अदालत अल्लाह ताला ने ऐसी भी रखी हुई है, एट द डे ऑफ जजमेंट, जिसे हम मैदान महशर कहते हैं, कि वहाँ तो नीयतों पर फैसले होंगे। ठीक है। वहाँ दिलों के हालात पे भी फैसले होंगे। सही है। आपके अफकार, आपके छुपे हुए ख्यालात और सोच भी अल्लाह ताला जानता है। जी। वहाँ आप कुछ भी पोशीदा नहीं रख सकते। ठीक है। अगर आप कोई चीज़ गलत भी पेश करेंगे तो एकदम आपके सामने कर दी जाएगी कि ये आप गलत बयानी कर रहे हैं। ठीक है। लेकिन दुनिया की अदालत में वो जो डॉक्यूमेंट होता है, वो जो फाइल है, उस पर जो कुछ आ गया है उसी के मुताबिक अदालत ने फैसला करना होता है। बिल्कुल सही। अब बात ये रह गई कि एक शहरी को, एक सिविलियन को, या एक मुकदमे के अंदर जो फरीक है, वो उसे किस नज़र से देखता है। कभी कभी वो इस नज़र से देखता है कि अगर मुल्ज़िम बरी हो गया है तो वो कहता है कि जी इंसाफ हो गया है। ठीक है। कभी वो कहता है कि उसे सज़ा हो गई है तो वो ये इस ख्वाहिश का इजहार करता है और इस इत्मीनान का इजहार करता है कि इंसाफ हो गया है। ठीक है। कभी बरी होता है तो फिर भी वो कहता है कि नाइंसाफ़ी हुई है, और कभी सज़ा भी हो जाती है तो फिर भी कहता है कि नाइंसाफ़ी हुई है। ठीक है। असल में वो खुद भी बेबस होता है उस रिकॉर्ड के सामने। ठीक है। और अदालत भी कानून के मुताबिक उस रिकॉर्ड से, उस शवाहिद को, वो जो लिख के और ड्राफ्टिंग करके भेज दी गई है, जो तैयार करके केस पुलिस ने भेज दिया है, उससे बाहर नहीं हो सकती। ठीक है। लिहाजा जो नुक्ता, जो बेसिक मरकज़ी नुक्ता है, वो ये है कि क्या हमारा तफ्तीशी निज़ाम, हमारा इन्वेस्टिगेशन सिस्टम जो है इन द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, वो ऐसा मौसर और ऐसा इफ़ेक्टिव है कि जो किसी भी केस के असल वाक़यात, हक़ाइक़ और फैक्ट्स कलेक्ट करके कानून की रोशनी में एक इफ़ेक्टिव फ़ाइल बना के वो
آگے عدالت کو ریفر کر رہا ہے چالان کی صورت میں. ٹھیک ہے. اس لیے ہم یہ دیکھتے ہیں تو ہمارا جو تفتیشی نظام ہے اس کے اندر بہت ساری خرابیاں ہیں. بالکل صحیح. یہ تفتیشی نظام کی ویکنیسز ہیں, یہ تفتیشی نظام کے نقائص ہیں جو ایک شہری کو, ایک فریق مقدمہ کو ڈس اپوائنٹ کرتے ہیں, ٹھیک ہے. مایوسی کا شکار کرتے ہیں. صحیح ہے. اور وہ اسے یہ سوال اٹھانے پہ اور سوچنے پہ مجبور کرتے ہیں کہ میں جو کچھ چاہ رہا تھا ویسا تو ہوا نہیں ہے. ٹھیک ہے. یعنی وہ کہتا ہے کہ میرے تو سامنے سب کچھ ہوا تھا, یہ وقوع ہوا تھا, میں اس کا چشمدید گواہ ہوں, یا میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا, لیکن پولیس کی فائل کے اندر اس وقوعے کو ثابت کرنے کے لیے جو اقدامات تھے وہ ناکافی تھے, ٹھیک ہے. ٹھوس شواہد نہیں تھے. لہٰذا ظاہر پہ فیصلہ کرتے ہوئے عدالت نے اگر کسی ملزم کو بری کر دیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تفتیش ہی ایسی تھی جس کا نتیجہ بریت پہ نکلنا تھا. بالکل ٹھیک ہے. تو اصل جو چیز تھی وہ ہمارا انویسٹیگیشن سسٹم ہے. اگر وہ اسٹرانگ ہو تو جو سویلین ہے اور جو شہری ہے اس کا اطمینان بھی ہو سکتا ہے. لیکن اگر فائل ہی کمزور ہے, شواہد ہی اکٹھے نہیں کیے گئے, ثبوت ہی اکٹھے نہیں کیے گئے, تو پھر یہ گلہ کرنا کہ عدالت نے انصاف نہیں دیا, عدالت نے تو انہیں شواہد پہ فیصلہ کیا. لہٰذا عدالت جب اپنے سامنے پڑی ہوئی فائل کے مطابق فیصلہ کرتی ہے تو چاہے وہ بریت کی حالت شکل میں کرے یا کنوکشن کی شکل میں کرے, وہ انصاف ہی ہوتا ہے. جج کی مطابق وہ انصاف ہوتا ہے, عدالت کے مطابق وہ انصاف ہی ہوتا ہے, کیونکہ جو فائل اس کے سامنے آئی تھی اس کے مطابق اس نے فیصلہ کر دیا. یہ بات آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ جس طرح کی فائل انویسٹیگیشن آفیسر بنا کے عدالت میں بھیجتا ہے اسی فائل پہ ہی فیصلے کیے جاتے ہیں, اسی فائل پہ ہی وکالت کی جاتی ہے. عام طور پہ لوگوں کا بھی ایک شکوہ ہوتا ہے وکلاء سے کہ کیونکہ اصل حقائق تو پارٹیز خود جانتی ہوتی ہیں. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ریکارڈ پہ وہ ساری باتیں نہیں آتی ہیں, لیکن پارٹیز جو ہیں وہ سارے حقائق جان رہی ہوتی ہیں. تو لوگوں کا یہ شکوہ ہوتا ہے کہ وکیل نے ان کی وکالت ٹھیک طریقے سے نہیں کی. تو آپ اس حوالے سے کیا سمجھتے ہیں کہ ظاہر ہے کہ وکیل نے تو وکالت اسی فائل پہ ہی کرنی ہے, اگر اس وکالت کے نتیجے میں حقیقی معنوں میں انصاف نہیں ملتا تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں وکیل کا کوئی قصور نہیں ہے؟ دیکھیں, بات یہ ہے کہ پہلی چیز تو یہ کہ وکیل اپنے آپ سے نہ قانون بنا سکتا ہے, نہ اپنی مرضی سے کوئی قانون وضع کر سکتا ہے. اور جب بھی وکیل چاہے ملزم کی طرف سے پیش ہوتا ہے عدالت میں یا مدعی کی طرف سے, مستغیث کی طرف سے یا کمپلیننٹ کی طرف سے پیش ہوتا ہے, تو وہ اسی ملک کے دیے ہوئے قانون کے مطابق اپنی آراء پیش کرتا ہے. اسی ملک کے قانون کے مطابق جو لا آف لینڈ ہے اسی کی روشنی میں کورٹ آف لا کو اسسٹ کرتا ہے. اب اگر فائل کے اندر مثال کے طور پہ ایک وکیل اگر ملزم کی طرف سے وکالت کر رہا ہے, ظاہر ہے ہمارا آئین, ہماری شریعت بغیر سنے سنائے اور بغیر صفائی کا موقع دیے تو کسی کو سزا کا تصور پیش نہیں کرتی. بالکل صحیح. لہٰذا ملزم کو بھی یہ حق حاصل ہے کہ وہ وکیل کرے, وہ اپنا موقف پیش کرے, اپنا دفاع کرے. تو اس لیے جب وکیل اگر فار ایگزامپل ایک ایکیوز کی طرف سے, ایک ملزم کی طرف سے عدالت کو اسسٹ کر رہا ہوتا ہے, تو وہ جتنا قانون اسے ریلیف مہیا کرتا ہے وہی ریلیف اسے دے کے قانون سے لے کے یا عدالت سے لے کے اسے دینے کی جدوجہد کر رہا ہوتا ہے. وہ اپنے آپ سے کوئی ریلیف نہیں دے رہا ہوتا, اور کوئی ناجائز ریلیف بھی اسے دینے کے لیے وہ کر ہی نہیں سکتا. بالکل, یہ امپاسبل ہے. یعنی ایک ایکیوز کو, ایک ملزم کو اگر قانون ضمانت کا حق دیتا ہے تو وہ قانون دے رہا ہے, ملک کا قانون دے رہا ہے, وکیل اپنے آپ سے لے کے اسے نہیں دیتا, اور وہی قانون وہ آگے پریزنٹ کر دیتا ہے, وہی قانون اسی کے مطابق وہ اسسٹ کرتا ہے. لہٰذا عدالت میں جب ایک فائل کے اوپر اگر اس ملزم کے حق میں کوئی ایسی چیز موجود ہی نہیں ہے, بالکل صحیح, اور ایک ایسا کیس پیچھے سے بنا ہوا آیا ہے, پولیس نے ایک ایسا کیس تیار کر کے بھیجا ہے, انویسٹیگیشن ایسے طریقے پہ ہوئی ہوئی ہے کہ اس میں کوئی آئی وٹنس موجود نہیں ہے, اس میں کوئی اور شہادت موجود نہیں ہے, اس میں کوئی ڈاکومنٹری یا اورل ایویڈنس کنیکٹ نہیں کر رہی, تو پھر تو فائدہ ہوگا ملزم کو. صحیح ہے. پھر تو وکیل اسے ریلیف لے کے دینے میں کامیاب ہو جائے گا. ٹھیک ہے. کیونکہ وکیل بھی دلوں کے حالات تو نہیں جانتا, جج بھی دلوں کے حالات نہیں جانتا. اس فائل کے مطابق وکیل نے اسسٹ کرنا ہوتا ہے, اس فائل سے باہر نہیں جا سکتا, اور جج نے بھی اور کورٹ نے بھی اس فائل کے مطابق فیصلہ کرنا ہوتا ہے اور اس سے وہ باہر نہیں جا سکتی. لہٰذا اگر فائل پہ ریلیف بنتا ہے
تو وکیل اسے دلانے میں کامیاب ہو جاتا ہے. اور اگر فائل پہ ہی انویسٹیگیشن جو ہے وہ کمزور ہے اور آپ کسی کمپلیننٹ کو یا کسی ایکیوز کو ریلیف دلانے کے لیے آپ جتنی بھی جد و جہد کریں گے، اگر فائل پہ آپ کے لیے کوئی ریلیف موجود نہیں ہے تو پھر غیب سے تو نہیں مل سکتا. یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری عوام اس وقت تک سیٹسفائیڈ نہیں ہو سکتی کیونکہ ہم اس بات، کیونکہ ایک ٹیکنیکل ایشو ہے، ہم اس بات کو سمجھتے ہیں کہ جب تک ہمارا نظام تفتیش بہتر نہیں ہوتا یا جدید دور کے تقاضوں کے مطابق نہیں ہوتا تو تب تک ہماری عوام جو ہے وہ سیٹسفائیڈ نہیں ہوگی ہمارے کرمنل جسٹس سسٹم سے. عام سٹیزن جو کامن سٹیزن ہے، ہمارے ہاں زیادہ لوگ پڑھے لکھے نہیں ہوتے. بالکل صحیح. اور پڑھا لکھا نہ ہونے کی وجہ جو ہے یہ بہت بڑی بنیاد بنتی ہے، سبب بنتی ہے مایوسی کی. ٹھیک ہے. جب انہیں وہ دیکھتے ہیں کہ میرا ایک یہاں پہ ریلیف بنتا تھا لیکن مجھے عدالت سے نہیں ملا تو ان کا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید عدالت نے جان بوجھ کے نہیں دیا. بالکل صحیح. لیکن وہ یہ بات نہیں سمجھ رہے ہوتے کہ جس انویسٹیگیشن سے آپ کا کیس نکل کے آیا ہے اور جتنے انویسٹیگیٹنگ جو سٹیپس تھے انہیں عبور کر کے یہاں تک پہنچا ہے، آخر یہاں پہنچنے کے بعد اس کا حال کیا ہوا ہے. کیا وہ فائل آپ کو ریلیف دینے میں کامیاب یا اتنی مضبوط ہے یا اس میں کچھ بھی نہیں ہے. اس کے لیے اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمارا تفتیشی نظام جو ہے، ہمارا انویسٹیگیشن سسٹم جو ہے وہ فوجداری مقدمات کے حوالے سے بہت کمزور ہے. اس کو مضبوط ہونا چاہیے اور اس کے لیے 3-4 چیزوں میں اصلاحات بڑی ضروری ہیں. ٹھیک ہے. ایک تو یہ کہ ہمارا انویسٹیگیشن سسٹم جو ہے اس کو ہیڈ کر رہا ہوتا ہے ایک آئی او. ٹھیک ہے. یعنی ایک مقدمے کی تفتیش انویسٹیگیشن آفیسر کرتا ہے، جسے ہم تفتیشی آفیسر کہتے ہیں، جسے ہم آئی او کہتے ہیں. ٹھیک ہے. جو کسی بھی وقوعے کے بعد جب فائل اسے ہینڈ اوور کی جاتی ہے تو وہ ایویڈنس کلیکٹ کرتا ہے. وہ ایویڈنس چاہے ملزم کے حق میں ہے یا اس کے خلاف ہے، وہ ڈیوٹی باؤنڈ ہے کہ وہ ہر طرح کے ثبوت، ہر طرح کے حوالہ جات، ہر طرح کی جو ہے وہ ایویڈنس کلیکٹ کر کے فائل پہ لائے اور اسے عدالت کے سامنے پیش کرے. اب وہ انویسٹیگیشن آفیسر، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اس انویسٹیگیشن آفیسر کی اکیڈیمک کوالیفیکیشن اتنی اچھی ہونی چاہیے کہ وہ اپنے اتنا مینٹل کیلیبر اس کا ہونا چاہیے کہ وہ اگر اسے انویسٹیگیشن کی ٹریننگ سے بھی گزارا جائے تو وہ اس چیز کو پک کر سکے. ہمارے ہاں بدقسمتی سے ہم ملازمت کرنے آتے ہیں، زیادہ ہم نوکری کرنے آتے ہیں، صحیح ہے، وہ ہمیں مل بھی جاتی ہے. ٹھیک ہے. اور ہم یہ ساری چیزیں کر بھی لیتے ہیں، ہمیں تنخواہ بھی مل جاتی ہے، لیکن ہماری ٹریننگ نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. پھر زیادہ سے زیادہ اس کی اکیڈیمک کوالیفیکیشن آپ دیکھ لیں، بی اے ہوگا، بی ایس سی ہوگا یا، لیکن اس کے بعد جو ہے ایک تو اکیڈیمک کوالیفیکیشن سیٹ ہونی چاہیے اور بہت اچھا ہوگا کہ ایک لا گریجویٹ کو آپ اس فیلڈ کے لیے انگیج کریں. بالکل. پولیس میں اچھے لوگ موجود ہوتے ہیں، بڑے کمپیٹنٹ لوگ موجود ہوتے ہیں، لیکن یہ جو انویسٹیگیشن فیلڈ ہے اس کے لیے سب سے بہتر یہ ہوگا کہ کم از کم پہلا سٹیپ آپ یہ لیں کہ ایک لا نوئنگ بندہ اس فیلڈ کے لیے باقاعدہ ایک ویکینسی ہونی چاہیے. اس میں میرٹ بھی یہی ہونا چاہیے کہ جس نے لا کیا ہوا ہے اور لا کو سمجھنے والا ہے اور لا کو جاننے والا ہے وہ اس کے لیے اپلائی کرے. بالکل صحیح. پھر دوسری بات یہ ہے کہ اس کو ٹریننگ کے پروسیس سے گزارا جائے. ٹھیک ہے. اور جدید حالات کے مطابق اسے ویل ایکوپڈ کیا جائے، ایکسپرٹیز حاصل کرے، اسے ویل ایکوپڈ کیا جائے اور اسے جدید خطوط پر ماڈرن ڈیوائسز کے ذریعے، ماڈرن جو آپ کی ریکوائرمنٹس ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے، اگر آپ انٹرنیشنل لیول پہ نہیں رکھتے تو کم از کم نیشنل لیول پہ اس وقت حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے اسے تفتیش کرنے کا ہنر سکھائیں، کیونکہ یہ ایک باقاعدہ ایک علیحدہ فیلڈ ہے، ایک سبجیکٹ ہے. ٹھیک ہے. اور اسے ذہنی طور پر، نفسیاتی طور پر، عملی طور پر اسے ایک اچھا انویسٹیگیشن آفیسر بنائیں. جی بالکل صحیح، بالکل. تھینک یو ویری مچ سر، تھینک یو. آپ نے اتنی شاندار اور اتنی جامع گفتگو فرمائی، آپ کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو. آج آپ نے یہ دیکھا کہ جو اکثر لوگوں کے گلے رہتے ہیں، جو شکوے رہتے ہیں، بعض اوقات وہ شکوے وکلاء کے ساتھ بھی ہوتے ہیں، بعض اوقات وہ شکوے عدالت پہ بھی ہوتے ہیں. تو ان شکووں اور ان گلوں کی جو اصل وجہ ہے کرمنل جسٹس سسٹم میں، وہ ہمارا انویسٹیگیشن کا نظام ہے، ہمارا انویسٹیگیشن سسٹم ہے. جب تک ہم اس کو اپڈیٹ نہیں کرتے تو ہمارے لوگوں کی جو سیٹسفیکشن کا لیول ہے وہ اسی طرح سے زیرو ہی رہے گا. تو ہمیں یہ چاہیے
اور ہمارے جو اسٹیک ہولڈرز ہیں، جو ہمارے ملک میں لاء کے نظام کو چلانے والے ہیں، ہمیں یہ چاہیے کہ ہم جدید دور کے تقاضوں کے مطابق انویسٹیگیشن کا جو نظام ہے اسے ہم اپڈیٹ کریں، تاکہ جو حصول انصاف ہے، جو عام آدمی جسے انصاف سے ملتا ہے، وہ انصاف لوگوں کو پہنچے، اور جب انصاف ملے گا تو انشاءاللہ العزیز ہم ایک آئیڈیل معاشرہ تشکیل دینے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ انشاءاللہ العزیز ہم ایک نیکسٹ ویڈیو میں اسی طرح کے کانٹینٹس کے ساتھ آپ کے سامنے ایک بار پھر حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔